Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो लेक्चर है वो थर्ड डे के स्टूडेंट्स के लिए है सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिलेवान। सिलेवान का समाजी नज़रिया शख्सियत क्या है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। हैरी स्टेक सिलेवान, सिलेवान का जो फुल नेम है उसे हैरी स्टेक सिलेवान कहा जाता है। ये एक नुक्ता नज़र का खालिक था। इसका कहना है कि फ़र्द की शख्सियत चंद क़ुव्वतों के ज़ेर असर तश्कील नहीं पाती, बल्कि फ़र्द जिस तरह के माशरे में रहता है वैसे ही इसकी शख्सियत बनती है। जैसी सोसाइटी है, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी डिवेल्प होती है। गुड इन्वायरमेंट है तो गुड पर्सनैलिटी, बैड इन्वायरमेंट है तो बैड पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इसको सिलेवान ने इंटरपर्सनल थ्योरी का नाम दिया है। बुनियादी तौर पर सिलेवान जो था वो तिब से वाबस्ता था। वो आला पाए का साइंसदान, सियासतदान, नफ्सी तबीबों के तरबियती अदारे का सरबराह था। ठीक है। सिलेवान जो है वो साइकाट्री के अलावा फ्राइड और शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से मुतासर था। ठीक है। इसने जो है बैनुल शख्सी ताल्लुकात का मजमुआ इसने कहा है कि जो शख्सियत है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस का मजमुआ है। जो बैनुल शख्सी ताल्लुकात है यानी एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ ताल्लुक़। शख्सियत क्या है? सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी तसव्वुर है इसके नज़दीक। ताहम फ़र्द के बारे में सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि वो दूसरों से ताल्लुकात कायम किए बगैर नहीं रह सकता। जैसा कि अरिस्टोटल ने भी कहा था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो अकेला अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में आते ही फ़र्द के दूसरों से ताल्लुकात कायम होने लगते हैं और ये जो सिलसिला है वो सारी उम्र जारी रहता है। क्लियर? सिलेवान के ख्याल में शख्सियत इन किरदारी नमूनों का मजमूआ है जिसकी बुनियाद बैनुल शख्सी ताल्लुकात पर है। इंसान माशरती ताल्लुकात के तामुल की पैदावार है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। सिलेवान शख्सियत की साख्त के बारे में कहता है कि शख्सियत का मुतालिया बैनुल शख्सी ताल्लुकात के बगैर नहीं किया जा सकता। यानी अगर इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होगा, दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, तो इसका मुतालिया नहीं किया जा सकता। ठीक है। शख्सियत का इजहार इस वक्त होता है जब फ़र्द एक या एक से ज़्यादा अफराद से ताल्लुकात कायम करता है। सिलेवान के बकौल वो अफराद जिनसे फ़र्द के ताल्लुकात कायम होते हैं, इनका ज़ाहिरी तौर पर वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इनकी फ़र्ज़ी मौजूदगी में भी ये ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जा सकते हैं। इस वजह से फ़र्द का ताल्लुक अफसानवी किरदार यानी माजी के हीरो मसलन इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, ठीक है, किसी से भी कायम हो सकता है। समाजी ताल्लुकात के अलावा फ़र्द के अंदरूनी ज़हनी अमाल मसलन इदराक, बाज़याफ्त। इदराक क्या होता है? परसीव करना, परसेप्शन। बाज़याफ्त क्या होता है? याद करना। तफक्कुर क्या है? थिंकिंग। तख़य्युल क्या है? इमेजिनेशन। ठीक है। ये तमाम नफ्सियाती अमाल भी अपनी माहियत में बैनुल शख्सी हैं। हत्ता कि नींद में आने वाले ख्वाब भी बैनुल शख्सी हैं, क्योंकि ख्वाब में भी फ़र्द के ताल्लुकात का अक्स पाया जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर इसने बात की है, चंद पॉइंट जो इसने डिस्कस किए हैं वो है डायनामिज़म, जिसे किरदारी नमूना कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन, तसव्वुरात। वकूफ़ी अमल को कोग्निटिव प्रोसेस कहा जाता है। ये पॉइंट्स है जो इसने डिस्कस किए हैं। ठीक है। फर्स्ट पे हम जो है डिस्कस कर रहे हैं डायनामिज़म ऑफ पर्सनैलिटी को। ठीक है। डायनामिज़म क्या है? किरदारी नमूना क्या है? किरदार की वो छोटी से छोटी इकाई जो काबिल मुताली है, जिसको स्टडी किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? किरदारी नमूना या डायनामिज़म। किरदार की ये इकाई ही फ़र्द में तवानाई की तरसील और तसलसल कायम रखती है। तवानाई की तरसील किरदार की ज़ाहरी या मख्फी किसी भी किस्म से मुतल्लिक हो सकती है। ज़ाहरी किरदार में क्या आ जाता है? बातचीत या गुफ्तगू। और मख्फी किरदार जो छुपा होता है उसमें क्या आ जाता है? थिंकिंग आ जाती है, डे ड्रीमिंग आ जाती है। ठीक है। सोच विचार या ख्याली पुलाव पकाना। किरदारी नमूना क्योंकि देर पा और मुसलसल होता है, इसलिए इसे अदात के तसव्वुर से मुशाहबा करार दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सारी बहस से ये नतीजा निकलता है कि कोई भी ऐसा रद्दअमल जो फ़र्द में आदतन पाया जाए, ख्वाह इसका ताल्लुक एक फ़र्द से हो या ज़्यादा अफराद के साथ, इसे डायनामिज़म कहा जाता है। ठीक है। तमाम लोगों में डायनामिज़म जो होते हैं कम व बेश यकसा तौर पर पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं
زون کسے کہا جاتا ہے؟ زون کیا ہوتا ہے؟ کرداری نمونے جسم کے مخصوص حصوں سے متعلق ہوتے ہیں جنہیں زون کہا جاتا ہے۔ کرداری نمونے زیادہ تر فرد کے بنیادی ضروریات کی تسکین کرتے ہیں، لیکن تشویش کے رد عمل کے طور پر بھی ایک کرداری نمونہ وجود میں آتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذات یا ذات کا نظام کہا جاتا ہے۔ سیلف سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سلیوان کا کہنا ہے کہ بین الشخصی تعلقات کے نتیجے میں تشویش ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ مدر سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بڑے ہونے پر عدم تحفظ کا احساس بھی تشویش پیدا کرتا ہے۔ فرد تشویش سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر استعمال کرتا ہے، اپنے کردار پر قابو پا لیتا ہے۔ مثلاً فرد سیکھ لیتا ہے کہ ماں باپ کی سزا سے بچنے کے لیے ان کی تابعداری کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سیلف سسٹم ہے۔ ذات کا نظام فرد کو تشویش سے بچاتا ہے۔ ذاتی نظام کی حفاظتی تدابیر فرد کے مخصوص کردار کو پیدا کرتی ہے، جن سے اچھی اور بری ذات کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی گڈ می اور بیڈ می۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے۔ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں تصورات کو۔ اس سے مراد وہ تصور ہے جو فرد اپنے یا دوسروں کے بارے میں وضع کرتا ہے۔ یونگ نے اس کو پرسونا کا نام دیا تھا۔ اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا تصور جو احساسات، رویوں اور توقعات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہوتے ہیں؟ تجربات ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ضروریات کی تسکین کرنا اور تشویش سے بچنا ہے۔ کوئی بھی بین شخصی سماجی تعلق جس میں تسکین کا عنصر موجود ہو، تسکین دینے والے کے لیے مثبت تصور قائم کرتا ہے۔ مثلاً بچہ اچھی ماں کا تصور قائم کرتا ہے کیونکہ ماں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، لیکن جو ماں اپنے بچے کی نگہداشت کے دوران اس میں تشویش پیدا کرتی ہے تو اس کے بارے میں بری ماں کا تصور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں یہ تصورات پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹیریوٹائپس کیا ہوتے ہیں، جو کہ سیلف سسٹم میں ہی آتے ہیں۔ اسٹیریوٹائپس جو تصورات بہت سے لوگوں میں مشترکہ طور پر پائے جائیں انہیں اسٹیریوٹائپس کہا جاتا ہے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ مثلاً کنجوس، ترقی پسند، فنکار وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اسٹیریوٹائپس ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی رویہ اپنا لیا جائے تو وہ جامد ہو جاتا ہے، اسے اسٹیریوٹائپس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوگنیٹیو پروسیس کیا ہوتا ہے؟ وقوفی اعمال کون کون سے ہیں؟ سلیوان نے شخصیت کے ضمن میں وقوفی اعمال کو بہت اہمیت دی ہے، جس میں پروٹوٹاکسک آ جاتا ہے، پیراٹاکسک آ جاتا ہے، سائنٹیکس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروٹوٹاکسک کیا ہوتا ہے۔ حسیات کی نشو و نما کیا ہوتا ہے؟ یہ وقوفی نشو و نما کا ابتدائی درجہ ہے۔ وقوفی اعمال کے اس درجے میں فرد احساسات، تاثرات اور تصورات کو وصول کرتا ہے۔ فرد کے لیے ان کے کوئی بامعنی حیثیت نہیں ہوتی۔ اوائل عمر میں یہ تجربات اپنی شکل میں پائے جاتے ہیں، اصلی شکل میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے حسی تجربات کو پروٹوٹاکسک یا حسیات کی نشو و نما کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پیراٹاکسک کیا ہوتا ہے؟ تلازم کی نشو و نما۔ وقوفی نشو و نما میں سے ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایسا ذہنی عمل ہے جس میں فرد ایک ہی وقت یا یکے بعد دیگرے پیدا ہونے والے واقعات میں تعلق یا تلازم قائم کر لیتا ہے، اگرچہ اس تعلق کی نوعیت منطقی نہیں ہوتی۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ ہماری بہت سی فکر اسی مرحلے پہ آ کر رک جاتی ہے اور اس سے وہ آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ہمارے توہمات اسی تو سوچ کے عکاس ہوتے ہیں جن میں دو مختلف النوع واقعات کو علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ناکامی کا سامنا کرنا، کوا بولے تو مہمان کا آنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا سپرسٹیشنز ہے اور کس میں یوز ہو رہی ہیں؟ پیراٹاکسک میں، جس میں ایک چیز کا تلازم دوسری کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے، قائم کر لیا جاتا ہے۔ سائنٹاکسک کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ کی نشو و نما، ٹھیک ہے؟ یہ اعلیٰ وقوفی درجہ جس میں فکر کا عمل الفاظ اور علامات کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس درجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے افراد جو ہوتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے معنی و مفہوم سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب کے لیے سیم ہوتے ہیں، الفاظ، اعداد وغیرہ۔ اسی کے ذریعے ہم دوسروں سے ابلاغ کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات کو منطقی انداز سے منظم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ڈائنامکس آف پرسنالٹی کیا ہوتا ہے؟ دیگر ماہرین نفسیات کی طرح سلیوان بھی شخصیت کو ایک نظام توانائی سے تشبیہ دیتا ہے جس کا اصل مقصد ایسے کام کرنا ہے جو ٹینشن کو کم کرے، تناؤ کو کم کرے، ٹھیک ہے؟
سلیوان کا خیال ہے کہ شخصیت کی تشریح میں توانائی کا وہی مفہوم ہے جو فزکس میں ہے، لہٰذا اسے ذہنی توانائی یا نفسی توانائی کہنا مناسب نہیں ہے۔ تناؤ کے بارے میں سلیوان نے 2 فرضی حدود متعین کی ہے، جس میں سے ایک سرا بدترین تناؤ پر مشتمل ہے اور دوسرا سرا اعلیٰ ترین تسکین پر یعنی ایفوریا پر مبنی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرد ان دونوں انتہاؤں کے درمیان گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کازز کون کون سی ہیں، تناؤ پیدا کرنے کی وجوہات کون کون سی۔ ایسا تناؤ جو عضویہ کی ضرورت کے باعث پیدا ہو، سیکنڈ پہ کیا آتا ہے، ایسا تناؤ جو انگزائٹی کی بدولت پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ عضویاتی ضروریات خوراک، پانی کی کمی یا جسم کے کسی خاص حصے کی ضرورت کے باعث بیدار ہوتی ہے، جیسے بچے میں چوسنے یا چبانے کی حاجت۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ ضروریات کا مرحلہ وار ہیرارکی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اسی طرح ان کی تسکین بھی مرحلہ وار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیرارکی کرنا، مثلاً بلائی مدارج کی نسبت زیریں مدارج کی تسکین پہلے کی جاتی ہے، ضروریات کی تکمیل سے تسکین پیدا ہوتی ہے، کلیئر۔ نیکسٹ ہے اس کا، اگر ضروریات کی تسکین تادیر حاصل نہ کی جا سکے تو بے حسی اور مردہ دل کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کیفیت سے بھی تناؤ میں کمی آتی ہے، کلیئر۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انرجی ٹرانسفارمیشن کیا ہوتا ہے۔ انرجی ٹرانسفارمیشن بچے کی نگہداشت کرنے والی ماں یا آیا بھی اپنی تشویش بچے میں منتقل کر دیتی ہے۔ سلیوان اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ منتقلی کیسے ہوتی ہے، ہاں اس کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ ہم احساسی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کام یہ جائزہ لینا ہے کہ بین شخصی تعلقات میں تشویش کیوں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب فرد کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں انگزائٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ توانائی کام کرنے سے منتقل ہوتی ہے، کام کی نوعیت ظاہری یا باطنی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی یا عضلاتی بھی، کلیئر۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی سرگرمی کا مقصد تناؤ سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جبلات انسانی محرکات کی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ شخصیت کی نشو و نما کیا ہے۔ ایک نومولود کو بلوغت تک پہنچنے میں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے وہ دوسروں سے تعامل کرنا پڑتا ہے، وہ فرد کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ شخصیت کی نشو و نما کے حوالے سے سلیوان نے گرچہ نفسی سماجی نقطہ نظریہ پیش کیا ہے، اس کا نظریہ سوشل سائیکالوجی ہے نا، یعنی ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو انٹرپرسنل تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نے حیاتیاتی عوامل کو بھی رد نہیں کیا، تاہم اس نے اسے ثانوی حیثیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ فرد جب پختگی تک 6 مدارس سے گزرتا ہے، وہ کون کون سے ہیں، اس میں آ جاتا ہے انفینسی یعنی طفولیت کیا ہوتی ہے، یہ دور پیدائش سے لے کر توطلے الفاظ ادا کرنے کی عمر تک رہتا ہے، اسے انفینسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف تجربات جو بچوں کی نگہداشت کے دوران ماں باپ اس پر کرتے ہیں، بچہ ان سے مثبت یا منفی سماجی اثرات قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرحلے میں وقوفی نشو و نما کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں بچہ ماں کا تصور بنا لیتا ہے، یہ تصور اچھی، مہربان، بے چین یا ظالم ماں کا ہو سکتا ہے، کلیئر۔ نیکسٹ ہے چائلڈہڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ دور زبان کے استعمال سے شروع ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ وقوفی نشو و نما کا اعلیٰ درجہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وقوفی نشو و نما یعنی سوچنے، سمجھنے، جاننے کا، ٹھیک ہے۔ یہ دور کھیل کے دوران کے ساتھ ساتھی کی خواہش یا ضرورت تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں بچہ دیگر کاموں میں بھی مہارت حاصل کرنے لگتا ہے، اس کی ذات کا نظام پختہ ہونے لگتا ہے، بچے میں جنس کا تعقل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دور میں لڑکا اور لڑکی معاشرے کی توقعات کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں نیکسٹ آ جاتا ہے جوینل نو عمری کیا ہوتا ہے۔ یہ دور اسکول جانے کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، اس دور میں بچہ خاندان کے علاوہ دیگر افراد کے ساتھ حاکمانہ رویے کا بھی سامنا کرتا ہے۔ نو عمری میں بچہ مقابلہ بازی اور تعاون جیسے گروہی جذبات سیکھنے کے ساتھ ساتھ نکتہ چینی، تحقیر اور گروہ بندی کے احساسات بھی سیکھتا ہے۔ اسٹیریوٹائپس اس میں آ جاتا ہے، سبلیمیشن بھی آ جاتا ہے، یعنی آلٹرنیٹ طریقے بھی یوز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پھر ہے پری اڈولسنس کیا ہوتا ہے، قبل از بلوغت۔ اس دور کا آغاز ہم جنس دوست بنانے سے ہوتا ہے، اس عمر میں لڑکا یا لڑکی پکا دوست یا پکی سہیلیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بہت قریبی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں بچہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ارلی ایڈولسنس کیا ہوتا ہے، ابتدائی بلوغت کیا ہوتا ہے۔ یہ جو پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں
یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے پرسنالٹی کی، ٹھیک ہے، شخصیت انسان کی بنتی کیسے ہے، اس میں اوصاف کون کون سی آتی ہیں، خوبیاں کون کون سی آتی ہیں، خامیاں کون کون سی ہوتی ہیں، بچہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس ہیں اس میں جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ ابتدائی بلوغت کیا ہوتی ہے؟ ارلی ایڈولسنس، اس دور میں نوجوانوں میں جنس مخالف کی کشش پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ عضویاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس دور میں نفسانی خواہش کا جو ڈائنامزم پیدا ہوتا ہے، پکے دوست والے قربت کے جذبے، ٹھیک ہے، اور ہومیو سیکشولیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یہ آپ ڈسکس اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ جسٹ پڑھ لیجئے گا۔ لیٹ اڈولسنس کیا ہوتے ہیں؟ تاخیری بلوغت کیا ہوتی ہے؟ اس دور میں فرد مختلف بصیرت افروز اور آموزشی تجربات کی بنا پر اپنے جنسی کردار کو معاشرت کے ثقافتی تقاضوں کے مطابق قابل قبول بنا لیتے ہیں۔ اس دور میں طویل سماجی زندگی کی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کی بدولت فرد کے سماجی تعلقات میں پختگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تاخیری بلوغت میں فرد کے ذات منظم و مربوط نظام میں ڈھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹیسزم اس میں کیا آ جاتے ہیں؟ سلیوان نے سماجی تعلقات اپنانے پر تو شدت سے زور دیا، لیکن ان آموزشی طریقوں کا ذکر تک نہیں کیا جن کی مدد سے فرد سماجی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اس نے سماجی طور پر قابل قبول اور ناقابل قبول کردار کی درجہ بندی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف سماجی صورتحال کا سامنا کرنے سے فرد متاثر ہو جاتا ہے۔ سلیوان نے تحلیل نفسی کے چند تصورات جو ہیں وہ مستعار لیے، یعنی ادھار لیے، جیسے کہ فرائڈ کی پرسنالٹی کا سٹرکچر تھا، اس میں اس کے برتھ آرڈر تھے، اورل سٹیج، اینل سٹیج، فیلک سٹیج، جائنٹل سٹیج، ٹھیک ہے، یہ ساری لیٹینسی سٹیج، یہ سٹیجز تھیں، تو یہ پوائنٹس اس نے اس طرح سے ڈسکس کیے ہیں: انفینسی، چائلڈہڈ، جوینل، پری ایڈولسنس، ارلی ایڈولسنس، لیٹ ایڈولسنس، ٹھیک ہے، ان پوائنٹس کو اس نے کہا کہ اس نے مستعار لیے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، یہ رہے آپ کے بک کے پیجز، جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں جسٹ آپ نے وہی کرنے ہیں، جو پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔